नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद पाकिस्तानी कौम ने, आप सब ने, हम सब ने अपने आप को महफूज समझना शुरू कर दिया। हमने ख्वाब देखे कि ट्रेड नेटवर्क्स के ज़रिए, सीपैक के ज़रिए पाकिस्तान और चीन, ईरान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया को दुनिया की मंडियों के साथ जोड़ दिया जाएगा। लेकिन गुज़श्ता 5 दिनों में पाकिस्तान की धरती और सरजमीन पे यके बाद दीगरे 7 दहशतगर्दी के हमले हुए, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर हिला के रख दिया। क्योंकि इन हमलों में टारगेट्स भी बदलते रहे। लाहौर में कहीं केमिस्ट पे हमला हुआ, पेशावर में जज साहिब की गाड़ी पे हमला हुआ, कहीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमला हुआ, और फिर सहवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे, सूफी मज़ार पे धमाल डालने वालों पे हमला हुआ। लेकिन वो तमाम ग्रुप्स जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, ग्रुप्स भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो अफ़गानिस्तान को चलाती है, वहाँ के सदर अशरफ गनी मैटर नहीं करते, NDS जो वहाँ चलाती है, उसके हिंदुस्तान की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ बड़े गहरे रवाबित है। ये किस किस्म का चैलेंज है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले इन हकाइक पे एक मुख्तसर सी रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ। मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर हुआ लहू लहू। कल रात अंदरूने सिंध दादू में वाक़े सूफी दरगाह लाल शहबाज कलंदर में होने वाला खुदकुश हमला इंतहाई बड़ी नौयत का था। इसमें अब तक 80 अफराद हलाक जबकि 250 के करीब जख्मी हो चुके हैं। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान अफगानिस्तान में दाइश से मुंसलिक इस्लामिक स्टेट खुरासान ने कबूल की। कल ही के रोज बलोचिस्तान में फौजी काफिले पर बारूदी सुरंग में धमाके से 3 एहलकार शहीद हुए, जबकि DI खान में फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। एक हफ्ता पहले तक मुल्क में किसी हद तक सुकून था। PSL का फाइनल लाहौर में होना तय था, लेकिन दुश्मन अपनी साजिशों के ताने बाने बुन रहा था। पीर के रोज पहला खुदकुश हमला लाहौर में पंजाब असेंबली के करीब उस वक्त हुआ जब दवासाज कंपनियों से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे। हमले में 2 पुलिस अफसरान समेत 13 अफराद जाँ बहक हुए। उसी रोज जनूबी वजीरिस्तान में बम धमाके में 3 FC एहलकार शहीद हुए, और क्वेटा में 20 किलो वजनी बम को नाकारा बनाने के दौरान बम फटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बुध के रोज पेशावर में जजों की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जबकि महमद एजेंसी में भी सिक्योरिटी एहलकारों पर खुदकुश हमले हुए, जिनमें 8 अफराद जाँ बहक हो गए। इन हमलों की जिम्मेदारी TTP जमातुल अहरार ने कबूल की। हुकूमत ने अफगानिस्तान से मामले पर एहतजाज किया। कल रात पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर बंद कर दिया गया। दुश्मन की इन ताज़ा कार्रवाइयों के बहुत से मकासद हो सकते हैं। PSL को पाकिस्तान में ना होने देना, CPEC को नाकाम करना, अमरीकी नई इंतजामिया की तवज्जो इस खित्ते की तरफ करवाना, या फिर कोई और मकसद। नाज़रीन वेलकम। अब आपने रिपोर्ट तो देखी, हकाइक पे मबनी मेरी इनिशियल तमहीद भी आप सुन चुके हैं। मेरे साथ एक बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं जनरल एजाज ऐवान साहब, जिन्होंने GOC की हैसियत से, गैरिसन कमांडर की हैसियत से, डिविजनल कमांडर की हैसियत से सवात के ऑपरेशन को लीड किया। मेरे साथ स्टूडियोज में हैं जनरल एजाज ऐवान। मुझे पेशावर से वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे अफगानिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, और उनका अपना एक मुनफरद अंदाज है सूरत हाल को देखने का। वेलकम टू हिम एज वेल। और मुझे कराची से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट, ऑथर और कॉलमनिस्ट जनाब इकराम सहगल साहब जो हैं, द ऑथर ऑफ द किताब एस्केप फ्रॉम ऑब्लिवियन, वो मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो से डिस्कशन का आगाज़ करता हूँ। जनरल एजाज ऐवान साहब, आपने ऑपरेशन को लीड किया था TTP के खिलाफ, और फिर आपने देखा कि ज़रबे अज़ब की कामयाबी के बाद ऐसा लगने लगा था कि हमने सिचुएशन पर कंट्रोल पा लिया है बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, फाटा के एरियाज़ में, कराची में, और हमने CPEC का ख्वाब देखा कि हम इस खत्ते को जोड़ देंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग? अनफॉर्चुनेटली मोहित, ज़रबे अज़ब वेंट वेरी वेल, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली 3 चीज़ें हो गई जिनकी वजह से ये जो ताज़ा लहर है जिसको हम देख रहे हैं, मेरे नज़दीक उसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, सिविल गवर्नमेंट एंड
law enforcement agencies other than army نے یہ سمجھا کہ probably the war is all over, اور جس طرح کی ہم سٹیٹمنٹ سنتے رہے ہیں کہ کمر توڑ دی گئی اور بھگا دیا گیا اور بالکل ختم کر دیا گیا اور 80% کریڈٹ لے لیا اس کا کریڈٹ بھی لے لیا، لیکن کمپلیسنسی کا شکار ہو گئی گورنمنٹ آف دا ڈے، تمام پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. ایک نمبر 2، عوام کا ایٹیٹیوڈ بہت انڈیفرنٹ ہے اس تھریٹ کی طرف، پہلے بھی رہا ہے اور اب تو مزید انڈیفرنٹ ہو گیا. انڈیفرنٹ سے مطلب کیا ہے؟ انڈیفرنٹ سے مراد کہ انہوں نے جو ایک سوسائٹی اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے یا جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اور بڑی سے بڑی گیدرنگز، بڑا کیجول ایٹیٹیوڈ ان لوگوں کے اوپر، ان جو عوام کا ہے، اور اپنی سٹریٹس اور اپنے علاقوں کی مانیٹرنگ نہ کرنا اور اپنے گرد و نواح میں نظر نہ رکھنا، یہ ہمارا انفارچونیٹلی المیہ رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی نے اس جنگ کو جنگ سمجھا ہی نہیں ہے. یہ بہت بدقسمتی ہے. اور تیسرا فیکٹر کیا؟ اور تیسرا فیکٹر جو پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس کا جہاں پہ آتا ہے، ہم ٹرانزیشن سے گزر رہے تھے، آرمی کی کمانڈ چینج ہوئی، اور آرمی کی کمانڈ کی چینج کے ساتھ کچھ انوائرمنٹ کی وجہ سے ایک میجر شفٹ ہوئی آرمی کی کمانڈ میں اور انٹیلیجنس کی کمانڈ میں، اور پاکستان آرمی کی کمانڈ چینج ہو گئی. کنٹینیوٹی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بریک ہوئی ہے؟ کنٹینیوٹی بریک ہوئی، لیکن وہ بہت ابرپٹ چینجز آ گئیں کچھ زیادہ. اچھا، فار بہت ایگزامپل تیزی سے ہوئی. آرمی چیف، سی جی ایس، ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ 5 کور کمانڈرز جب یہ سارے چینج ہوتے ہیں، none of them is a novice, none of them is new, but جو ریسپانسبلٹیز ہیں، جن پوزیشنز پہ وہ آ کے بیٹھے، اس کا ایک نیچرل پوزیشن تھی کہ they would take 6 to 8 weeks to absorb the thing. اس اپوائنٹمنٹ کا ریسپانسبلٹیز کو اور سچویشن کو گریسپ کرنے میں نہیں. لیکن تو پھر یہ اگر جب چینجز ہائی کمانڈ نے اتنی کوئکلی اٹھائی ہیں نومبر کے بعد، تو اس کا مطلب ان کی اپنی اسیسمنٹ یہ ہوگی کہ خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہم باہر نکل آئے ہیں خطرے سے، تبھی انہوں نے اتنی ریپڈ چینجز کر دی. ہاں، اصل میں کمانڈ چینج ہو گئی، 2 بہت اہم سلاٹس خالی ہو گئیں کہ سی جی ایس پروموٹ ہو کے چیئرمین جوائنٹ چیف چلے گئے، کراچی کے کو کمانڈر یہاں آ گئے، کراچی کے آئی ایس آئی کی کمانڈ کو چینج کیا گیا اور کراچی کے کور کمانڈر ادھر آ گئے. اب وہ ایکسپیرینس آفیسر ہیں، گڈ آفیسر ڈی جی آئی ایس آئی، بٹ ہی ہیز ایکیوپائڈ دا چیئر آف ڈی جی آئی ایس آئی. اس اپوائنٹمنٹ کو ایبزارب کر کے پورے جو اس کے 5 برانچز ہیں آئی ایس آئی کی، ان سب کی کمانڈ کو ایبزارب کرنے میں تین آپ کے پوائنٹس آگے. اب ایک منفرد ان کا بھی پرسپیکٹو لے لیں. جناب رستم شاہ محمد صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں پشاور میں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیوں ہمیں مطلب ہم دوبارہ اس کا سامنا کر رہے ہیں دہشت گردی کا؟ دیکھیے، ایکسٹرنل ڈائمنشن تو اپنی جگہ ہے، اس کی طرف بھی آپ کو توجہ دینی ہے، اس پر بھی فوکس کرنا ہے. چاہے جماعت احرار ہو، چاہے داعش ہو، چاہے دونوں کی ملی بھگت ہو، چاہے تحریک طالبان پاکستان کے جو بچے کچے لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کا داعش کے ساتھ رابطہ ہو اور وہی لوگ اس کے ذمہ وار ہوں. لیکن اس کا جو انٹرنل وہ ہے اسپیکٹ، اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے. وہ میرے خیال میں زیادہ اہم ہے کہ کہاں کہاں پہ جو ہماری لیپسز ہو رہی ہیں، جو شارٹ کمنگز ہیں، جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے اداروں کے درمیان، جو ادارے ورٹیکلی آپریٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ نہیں کرتے، جو کنوکشن ریٹ اتنا کم ہے کہ لوگوں کو ڈر اور خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جو پروونشل گورنمنٹ کی پرائیورٹی 18th امینڈمنٹ کے بعد تو سارا معاملہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ویسٹرن بارڈر سے کوئی لوگ آتے ہیں اور وہ انٹیریئر سندھ تک پہنچ جاتے ہیں تو رستے میں یا پلاننگ کرتے وقت یا لوگوں کو موٹیویٹ کرتے وقت یا وسائل پیدا کرتے وقت یا لوگوں کو لانچ کرتے وقت کسی سٹیج پہ کسی ادارے نے ان کو انٹرسیپٹ نہیں کیا. کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ ایک بڑا بھیانک منصوبہ بن رہا ہے، ایک بڑا زبردست حملہ ہونے والا ہے، اس سے قیمتی جانوں کا خطرہ ہے، اور وہ انٹیریئر سندھ تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ جہاں پہ چاہے اور ایک اور بڑی اہم بات ہے رستم شاہ محمد صاحب، بہت ہی آپ نے اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک اور بھی نقطہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے اسی پوائنٹ پہ. دیکھیے، یہ بال بیرنگ حاصل کر لینا، یہ بنٹے، اس نے ماربلز اگر استعمال کریں یا سوسائڈ بامبر نے، تو ہمارے ہاں یہ جو گڈز ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں دہشت گردی، وہ بھی نوٹیفائی نہیں ہو پا رہی ٹھیک طرح سے کہ ان پہ کنٹرول ہو. یہی بات ہے جی. دیکھیں،
اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں جو انسٹیٹیوشن کا جو ڈکلائن ہو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، جو ڈیبیکل کو سامنا کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سینکڑوں واقعات ہو گئے، لیکن کسی ایک واقعے کا ہم نے ایسا پوسٹ مارٹم نہیں کیا کہ ہمیں یہ سامنے نظر آئے کہ کہاں کہاں پہ شارٹ کمز ہیں، کہاں پہ ویکنیسز ہیں، کہاں پہ لیپسز ہوئی ہیں، کہاں پہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرانا ہے، چاہے پروونشل گورنمنٹ والے ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ والے ہوں، کسی کو آپ اکاؤنٹیبل کرائیں کہ بھئی آپ کے لیپس کی وجہ سے یا آپ کے لیک آف ویجیلنس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ ہم ریٹرک پہ وہ زیادہ وہ کہتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہم نے کمر توڑ دی، لوگوں کو بگایا، یہ کیا وہ کیا، لیکن جو پروفیشنل کام ہے، جو حکومتوں کو کرنا ہے، جو ڈپارٹمنٹس کو کرنا ہے، جو لوگوں کو کرنا ہے، جس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، لیک آف ٹریننگ ہے یا لیک آف ریسورسز ہے، لیک آف کیپیبلٹی ہے یا لیک آف کیپیسٹی ہے یا لیک آف کوآرڈینیشن ہے، ان چیزوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی۔ اگر ہم نے ان سے سبق سیکھے ہوتے پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں اپنی پالیسیز کو فارمولیٹ کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اکرم سہگل صاحب، آپ کی طرف آ رہا ہوں کراچی میں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ واٹ وینٹ رانگ؟ دیکھیے موہد، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات اعجاز نے بھی بات کی، رستم شاہ محمد نے بھی بات کی، بات یہ ہے کہ آپ نے آپریشن ضرب عضب جو کیا وہ تو کاؤنٹر انسرجنسی تھی، بیکاز جو اعجاز جب لڑ رہا تھا سوات میں، ہی از فائٹنگ اے باڈی آف مین which was terrorists but they were fighting as a unit۔ آپ نے کراچی میں کاؤنٹر ٹیررزم کی، آپ کی باڈی آف مین نہیں، آپ نے ٹیررسٹ کو نکالا، لیکن آپ نے ٹیررسٹ کو اسپیس ڈینائی کر دیا فاٹا میں اور سوات میں۔ لیکن وہ کدھر گئے؟ کچھ تو گئے اکراس دا بارڈر، اور وہ نیچرلی آپ کے دشمن ہیں این ڈی ایس آئی، وہ تو استعمال کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ را ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں، صدر پنجاب میں ان کی جو گٹھ جوڑ ہے اس کو آپ نے کیا کیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ہر کانسٹیٹیوٹ میں جو جہادی ہیں اس جہادی کو استعمال کرتے ہیں۔ بات بار بار دہرائی جاتی ہے اکرام سہگل صاحب، مسئلہ کیا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، ہم یہ تو کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں گے، یہ استعمال کرتے ہیں ان کو، وہ جو ان کے جہادی لوگ ہیں ان کے دہشت گرد سے وہ پوری کانسٹیٹوئنسی ان کے کنٹرول میں رہتی ہے، اور یہ جو ہے نا، یہ جو ڈبل گیم ہے اس کو ختم، جب تک آپ پنجاب میں ان کی سیف ہیونز نہیں نکالیں گے، ان کے لوجسٹک بیجز نکالیں گے، ان کی انٹائر انفراسٹرکچر نہیں ختم کریں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دیکھیے فٹ آف دا پیڈل تو جب جنرل رحیل شریف جا رہے تھے اس سے 2 مہینے پہلے شروع ہو گیا تھا، وہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا بہت تنقید ہونا شروع ہو گیا تھا یہ بات پر، اس بات پر، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ اس کے بعد میں ایگری کرتا ہوں جنرل جوان سے کہ ٹائم لگتا ہے، نئے لوگوں کے بڑے اچھے آفسرز ہیں، بٹ ٹائم لگتا ہے ان کو سیٹل ان کرنے کے لیے۔ لیکن جو ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں، نوید مختار جو تھا، وہ پہلے بھی کاؤنٹر ٹیررزم کا، ہی واز ان چارج آف کاؤنٹر ٹیررزم ایز اے میجر جنرل، سو ان کو تو یہ تو بات پتا تھا، اور پھر انہوں نے اور اینڈ کور کمانڈر کراچی واز ہینڈلنگ ٹیررزم، سو آئی تھنک دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ نے ملٹری کورٹس کی، آپ کو سن سیٹ کلاز آپ کو پتا تھا، آپ نے وہ اپنے لیپس کرنے دیا، ٹھیک ہے، آپ نے سگنلز بھیجے، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کے رحیل شریف سے جانے سے پہلے 2 مہینے پہلے آپ نے یہ کنکاکٹڈ ایک پلانٹڈ سٹوری شروع کر دیا آرمی کے خلاف۔ یہ تو ایبسلوٹ کلیئر کٹ انڈیکیشن تھا کہ ناؤ کمفرٹ زون میں آ گئی ہے سویلین گورنمنٹ، اور اب کام آ گیا کہ واپس جو اسپیس تھا that they are lost to the military، وہ اسپیس کو ختم کریں by defaming the military، اور وہ کنٹینیو کیا۔ ڈیووس میں گئے رحیل شریف صاحب، وہاں پر ان کے 90 ایکرز کا شروع ہو گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی نہیں چاہتا، اور سب سے بڑا فوج نے یہ یقین دکھا کیا کہ بھائی they want civilian supremacy، they want civilian governments to govern، because فوج کا کام نہیں ہے گورننس کا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح رستم شاہ محمود نے بات کیا کہ اپنی انسٹیٹیوشنز کو اپنا ٹھیک کریں، اور آپ اپنی انسٹیٹیوشنز کو تب ٹھیک کر سکتے ہیں جب آپ ٹھیک ہے۔ میں بریک لے لوں اکرام سہگل صاحب، میں بریک لے لوں، میں پھر اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بریک کے بعد بہت ہی اہم نقطے اٹھا دیے ہیں تینوں پارٹیسپینٹس نے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं समअप भी कर देता हूँ और सीधा पेशावर चलता हूँ जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब के साथ जो मुझे वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपने कहा कि इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस हैं। जनरल एजाज अवान ने कहा कि मिलिट्री कमांड में तेज़ी से तब्दीली हुई, नए जनरल्स आ गए, लोग आगे पीछे हो गए, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक डाउन हो गई। और इकराम सहगल ने कहा कि कराची में जिस तरह ऑपरेशन हुआ उस तरह जब पंजाब में वो ऑपरेशन नहीं हुआ और वहाँ जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जो जुराइम पेशा लोग हैं, उनके डांडे आगे दहशत गर्दों से मिलते हैं। बुनियादी तौर पे दहशत गर्द जुराइम पेशा लोग हैं और उन पे पंजाब की सियासत की, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की रिलायंस है। किस हद तक आप एग्री करेंगे और अब करना क्या है? देखिए, ये सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इसके और एस्पेक्ट्स भी हैं और डायमेंशन भी हैं। मसलन मैं आपको बताऊं, ट्राइबल एरिया में जो ऑपरेशन हो रहे हैं पिछले कई सालों से, जो मिलिटेंट्स हैं, इंसर्जेंट्स हैं, वो तो उसकी जद में आ गए हैं, उनका सफाई भी हो गया है, वो कुछ ख़त्म भी हो गए हैं, कुछ नेस्व नाबूद हो गए, कुछ चले गए हैं। लेकिन उसकी जद में औरतें भी आई हैं, बच्चे भी आए हैं, अमलाक भी आए हैं, बेगुनाह लोग भी आए हैं। हमें ये चाहिए था कि जहां हमें मालूम होता कि कल को जो हमला हुआ है उसमें इतने औरतें या बच्चे या बेगुनाह लोग या गांव वाले लोग या उनके अमलाक को नुकसान पहुंचा है, तो ये इदारों का काम था कि वहाँ जाके उनसे हमदर्दी करते, उनको कंपनसेट करते, तो हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ गम गुस्सा न होता, नफ़रत न होती। ये पिछले 4, 5, 6 साल में कभी भी नहीं हुआ। वही लोग जिनको नुकसान पहुंचा कोलेटरल डैमेज से, जो कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं हर एक ऑपरेशन में, दुनिया में जहाँ कहीं भी ऑपरेशन हो ये होता रहता है। लेकिन उनके पास अगर हम गए नहीं तो वो लोग वो इंतकाम लेने के जज्बे के तहत वो लोग जाके इन आउटफिट के साथ मिल गए, दाइश के साथ मिले, अहरार के साथ आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो इंतकामन नाराज होकर रिएक्शन के तौर पर इन आउटफिट्स में जा रहे हैं, वो दाइश को या इसको ज्वाइन कर रहे हैं, टीटीपी को? वो लोग जिनको कोलेटरल डैमेज से नुकसान पहुंचा, उनके बच्चों को, वालिदैन को, भाइयों को, घर वालों को या उनकी अमलाक को जो नुकसान पहुंचा, वो लोग एक तासुब की बुनियाद पे, एक गुस्से और नफरत की बुनियाद पे जाके वहाँ पे उन लोगों से मिले। वरना दाइश के खिलाफ तो अब अफगानिस्तान में बड़ी नफरत फैल रही है कि ये सोसाइटी को ब्रूटलाइज कर रहे हैं, ये तकफीरी आइडियालॉजी रखते हैं, ये इनके ताने बाने शाम और इराक से बोलते हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, तो वहाँ उनके खिलाफ बड़ा रिएक्शन हो रहा है। अब पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ रिएक्शन होगा अगर उनको न रोका गया। और ये जो ज़ियारतों पे हमले करते हैं, ये तो दाइश की आइडियालॉजी है, ये किसी और की आइडियालॉजी तो हो ही नहीं सकती। तो हम तो ये कह रहे थे कि शायद दाइश को यहाँ पे पनपने का मौका न मिले, लेकिन जो वाक़यात हो रहे हैं इससे पता चलता है कि एक हिकमती अमली के तहत ये चीज़ दोबारा सर उठा रही है। और जो हम कुछ न कुछ गफलत में पड़े हुए थे, कुछ हम कंप्लेसेंसी में चले गए थे, कुछ हम समझने लगे थे कि अब हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सिर्फ बॉर्डर की तरफ हम देख रहे थे कि अंदरूनी तौर पे हम मजबूत हो चुके हैं, वो अंदाजे गलत थे, वो एजम्पशंस बिल्कुल गलत थी। जो विजिलेंस थी उसमें जो कमी आई थी वो एक गलती थी। और उसके साथ साथ जो हमारे अपने डिपार्टमेंट्स की, जो हमारे अपने प्रोफेशनल स्टाफ की जो हमारे अपनी कमी है, उनकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, उनको हमने रिमूव नहीं किया। तो अगर उनको जो लैप्सेस हमसे हो रही हैं, अगर वही लोग उनको एक्सप्लॉइट करें, तो मैं समझता हूँ कि ये आइंदा भी होते रहेंगे जब तक कि हम फूल प्रूफ बंदोबस्त नहीं करते। देखें, ये बात मैं मानता हूँ कि कोई आदमी खुदकुश हमले पे तुला हुआ है तो उसका दिफा बड़ा, उसका काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि पिछले 4-5 साल में कितने डिपार्टमेंट्स ने कितने लोगों को ट्रेन किया, उनको मोटिवेट किया, उनको इक्विप किया, उनको मजीद ट्रेनिंग दी, बाहर भिजवाया, बाहर से ट्रेनर मंगवाए। ये चीज हमें नजर नहीं आ रही। इदारे अपनी पुरानी चाल चल रहे हैं और हालात बदल रहे हैं। मेरे साथ रही। इस इंस्टीट्यूशनल इशू के अलावा जन साहब एक और भी इशू है। जब दाइश की बात कर दी जाती है, देखिए टारगेट्स मुख्तलिफ हुए, केमिस्ट पे हमला हो गया, उसकी जिम्मेदारी अल-अहरार ने ले ली, जज साहब की गाड़ी पे हमला हो गया, लॉ एनफोर्समेंट पे हमला हो गया, फिर सूफी श्राइन पे हमला हो गया। जब सूफी श्राइन पे हमला है तो वहाँ दाइश ने जिम्मेदारी ले ली। लेकिन ये भी हकीकत है कि 5 दिनों में जो मुख्तलिफ टारगेट सेलेक्ट किए गए हैं वो एक ही वक्त में, ये बात बड़ी क्लियर नज़र आती है। लॉजिकल सी बात है, मंतक की बात है कि ये सारे ग्रुप्स बैक एंड के ऊपर, स्पाइन इनकी एक है पीछे से, इनको एक तरफ से डायरेक्शन मिल रही है और सारे अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। तो ये इसकी एक एक्सटर्नल डायमेंशन भी है।
دیکھیں ڈائمینشن یہ مطلب ایڈیولوجیکل نہیں، مجھے میرا مطلب کہ اس کو ایڈیولوجیکل نہ سمجھیں خالی. نہیں، دس از ناٹ اونلی آئیڈیولوجیکل، اٹ از اے ٹیررسٹ وار، اٹ از ٹیررزم، وار ہیز بین ڈکلیئرڈ آن ٹو پاکستان. اور مجھے اس میں کوئی کہنے میں آر نہیں ہے کہ اٹ از را، اٹ از NDS backed by CIA. Backed by CIA. Backed by CIA. All three of them are thinking alike. اور وہ پاکستان کو گھٹنے ٹکوانا چاہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ کے ٹو فورس دیئر ول آن ٹو اس. اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیا کا ایک کشمیر سے وہ توجہ ہٹانا چاہتا ہے، دوسرا وہ پاکستان کا میکسیمم نقصان کر کے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو اس وقت کچھ بہتری پاکستان کی اکانومی میں آ رہی تھی، اس میں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو روکنے کے لیے اور ایک انسیکیورٹی کریٹ کرنے کے لیے وہ اپنے اینڈ سنوارنے کے لیے یہ کام کرے گا. جو یونٹی گورنمنٹ ہے یہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے ان کے ہاتھوں میں. ان کو جو فائنینس کر رہے ہیں، جو اس کی سسٹننس کے لیے ان کو فیڈ کر رہے ہیں، it is not an independent government which is making its own independent policies. وہ انہی کے کہنے پہ چلیں گے اور یہی دو ادارے ہیں. اب نکلسن کی بریفنگ آپ لے لیں جو ابھی لاسٹ ویک انہوں نے امریکہ میں جا کے کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، تو جنرل نکلسن نے یہ کہا ہے کہ یہاں داعش ہے، اس کا وجود ہے، اور TTP پاکستان بھی ان کی مدد کر رہی ہے. جو نکلسن کو اور CIA کو آپ الگ الگ دیکھیں گے؟ نہیں، الگ نہیں دیکھ رہا. مطلب US military and intelligence community are not the same. They are one and the same thing. اچھا اکرام سہگل صاحب، اگر یہ ایکسٹرنل ڈائمنشن مانی جائے، یعنی ہم NDS کی بات اور ہندوستان کی ایکسٹرنل ایجنسی را کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اگر ان دونوں کو ایک CIA کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور اتنی بڑی ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے جس کی ریسورسز بھی $50 بلین کا تو بجٹ ہے ان کا، تو پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیے، جنرل اجاز سے میں ایگری کرتا ہوں کہ را اس کے پیچھے ہے، اور را جو ہے اس کی وجہ سے NDSI جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ NDSI کر رہا ہے. لیکن میں آپ کو جنرل پیٹرس نے اکتوبر کے مہینے میں رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ روسی وہاں پر UK میں ان کو ایک بڑا کمیموریٹو ایک لیکچر دیا تھا. اس میں جو مین پوائنٹ یہ تھا، بالکل مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، میں کمانڈنگ جنرل رہا ہوں افغانستان میں، اور میں CIA کا ڈائریکٹر ہوں، اور میرے پاس ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے ان کو مدد کر رہا ہے. بولے ان کی کانٹیکٹ ضرور ہیں، ان کی کانٹیکٹ ضرور ہیں، بولتا ہے وہی کانٹیکٹ ہیں جو ہم رکھتے ہیں طالبان کے ساتھ، کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے. لیکن کوئی جو ہوتا ہے سپورٹ، مٹیریل سپورٹ ایسے کوئی پاکستان نے نہیں دیا. یہ ایک جنرل پیٹرس بہت منجے ہوئے، بہت رسپیکٹڈ، اور بولتے کہ اگرچہ ان کے ساتھ حادثہ نہیں ہوتا تو وہ تو آج سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہوتے شاید. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں کلیئر کٹ دینا چاہیے. جو بھی ہے داعش جو ہے افغانستان میں ہے، داعش کی ابھی تک فٹ پرنٹ پاکستان میں نہیں آئی ہے. کوشش ضرور کر رہے ہیں تھرو ایفیلیٹڈ آرگنائزیشنز، ناٹ ڈائریکٹلی. کون کوشش کر رہا ہے اکرام سہگل صاحب، کون کوشش کر رہا ہے داعش کو پالنے کی، اس کو بڑا کرنے کی، اس کو پلانٹ کرنے کی؟ دیکھیں داعش کو دیکھیں، داعش بائی اٹ سیلف جو ہے، دیکھیں داعش بائی اٹ سیلف جو ہے وہ اپنے وہ کیا ہے، داعش از اے amalgam of so many other جو جہادی پارٹیز ہیں، they've got together and جو ایکسٹریمسٹ ہو گیا. ہاں یس اٹ از ٹرو کہ جب عراق میں جب داعش بنا تھا اس وقت ضرور CIA کا ہاتھ تھا داعش کو بنانے میں، لیکن بعد میں آپ دیکھیں ان کے خلاف ایک پوری جنگ ہو رہی ہے کمپلیٹ. موصل کی جو جنگ ہے وہ تو ابھی 2-3 مہینے ہو گئے ان کو. بات یہ ہے کہ ہمیں ریالٹی دیکھنی چاہیے. ریالٹی یہ ہے کہ CPEC جو ہے یہ گلے میں اٹکا ہوا ہے انڈیا کے، اور CPEC کو کبھی بھی یہ کوشش کریں کہ کبھی نہ ہو، اور اس کے وجہ سے انہیں ایکٹیویٹ کیا ہے. مودی صاحب تو پبلکلی انہوں نے کہا ہے، اجیت ڈوبھال نے تو پبلکلی کہا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور دیکھیں بات پرابلم آتی ہے کہ ہمارے اندر منسٹری آف انفارمیشن کے اندر جو یہ کنکاکٹڈ سٹوری لیک ہوئی تھی، یہ کس لیے لیک ہوئی تھی؟ یہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں فوج کی بڑی ناکامی تھی کہ انہوں نے آج تک ان لوگوں کو ملٹری کورٹ کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ وہ بھی تو دہشت گردی کڑی ہے. جب آپ ایک اپنے فوج کو اس طرح بدنام کرتے ہیں، انڈرمائن کرتے ہیں، تو ان کو بھی آپ اسی دائرے میں لائیں.
دوسری بات یہ کہ پنجاب کے علاوہ ملٹری کورٹس کی جو ہے یہ جتنی جلدی ہو سکے ہونی چاہیے. جب تک آپ ان کو ڈیٹرنٹ پنشمنٹ نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کے پاس ایک سگنل ان کے پاس نہیں جائے گا کہ دیکھیں سگنل مکس سگنل جاتا ہے, مکس سگنل اس وقت تک جو ہے یہ ڈیٹرنس نہیں ہو پائے گی. میں ایک بریک لے لوں اکرام سہگل صاحب, میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف بریک لے لوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹ سے ناظرین جہاں پہ سزائیں لوگوں کو دی بھی کیپٹل پنشمنٹ اگر 170 یا 60 لوگوں کو دی بھی تو ان میں سے محض 13 یا 14 کو وہ سزا بعد میں مل سکی. باقیوں کے مسئلے جو ہیں ان کے کیسز جو ہیں وہ اپیلوں کی شکل میں عدالتوں میں جا کے رک گئے. یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس کا ایک حصہ ہے, یہ کڑی ہے اس کی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس ساری دہشت گردی کا تعلق افغانستان سے ہے, اور افغانستان کے اندر جب تک سٹیبلٹی نہیں ہوتی, وہاں امن نہیں آتا, وہاں استحکام نہیں آتا, تب تک ان گروپس کو, ان دہشت گردوں کو وہ سرزمین ملتی رہے گی, سینکچوریز ملے گی. لیکن افغانستان میں امن نہ آنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ, اب تک یہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے, سب سے بڑی رکاوٹ ہندوستان ہے. بیکاز ہندوستان کی جو اسٹریٹجک نیڈز ہیں وہ سوٹ ہی نہیں کرتی ہے ان کو کہ وہاں پر ایک اسٹیبلٹی جو ہے آ سکے. اس کا سب سے بہتر منظر پچھلے 24 گھنٹے میں اس وقت سامنے آیا جب روس اور چین نے ہندوستان کو انوالو کیا افغانستان کے ٹاکس میں, جو پہلے دسمبر میں پاکستان چین اور روس کے درمیان تھے. تو ہندوستان نے وہاں جا کے یہ موقف اختیار کیا ماسکو کے اندر کہ افغان طالبان جو ہیں ان کو کسی بھی پاور شیئرنگ ایگریمنٹ میں نہ لایا جائے. یعنی یہ اس کی ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے اس پورے پرابلم کی. یہیں سے بات کا ہم آغاز کرتے ہیں. چل سب پھر تو ظاہر ہے ہندوستان کے تو انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں امن آئے. ہندوستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, افغان گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور امریکہ از فائٹنگ اے وار ان افغانستان وداؤٹ اینی اسٹریٹجی. 1,40,000 ٹروپس جب افغانستان میں تھے تو وہ کابل سے زیادہ دور تک اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کرتے تو رہتے تھے آپریشنز, نہیں آپریشن کرتے تھے نا, ریٹ نہیں اسٹیبلش کر سکے. آج 8,680 ٹروپس ہیں امریکہ کے. 1,40,000 سے اگر امن نہیں ہوا تو کیا 8,000 سے ہو جائے گا؟ تو امریکہ تو یہ جنگ اس اسٹریٹجی سے لڑ رہا ہے, وہ ریجن پورے کو. یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ڈسٹربنس رہے, ان کے پاس ایک جواز رہتا ہے ٹروپس کو رکھنے کا, اور یہ ایک بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف چین ہے, ایک طرف پاکستان ہے, تینوں کے ساتھ ان کی کسی نہ کسی طرح کی فرکشن ہے, اور رشیا کے بھی انٹرسٹ ہیں. تو وہ اس ریجن میں بیٹھ کے امریکنز ایک لسننگ پوزیشن ہے, ان کے پاس ایک آئیز ہیں, ریزن ٹو اسٹے. ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سیٹلمنٹ نہ ہو, ورنہ پاکستان کو اسپیس ملتی ہے. ٹھیک ہے, ہندوستان یہ چاہتا ہے, صرف رشیا اور چین چاہتے ہیں کہ یہاں سیٹلمنٹ ہو. اب اگر افغان گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے, امریکہ چاہتا نہیں ہے اور انڈیا چاہتا نہیں ہے, تو ملک افغانستان کے اندر امن کون قائم کرے گا؟ It will remain destabilized. سب سے زیادہ انٹرسٹ کس کا ہرٹ ہو رہا ہے؟ ریجن کا, پاکستان کا. ود ان دا ریجن, ریجن میں سب سے مہنگی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے. ایران کی. ذرا اکرام سہگل صاحب اس کا پھر حل ہے کیا؟ ہندوستان کو تو سوٹ نہیں کرتا, ہندوستان کو تو افغانستان کی اسپیس چاہیے خطے کو ڈیسٹیبلائز رکھنے کے لیے, ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ افغانستان سیٹل ہو جائے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اعجاز بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بالکل کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ بہت سینچری سے افغانستان جو ہے وہ سینٹر ہے اور پاور پلے. وہ گیمز کھیلتے ہیں جتنے بھی, وہ افغانستان کے ارد گرد ہوتا ہے, اور بالکل ٹھیک بولتے ہیں کہ ان کی ایک جیو پولیٹیکل پوزیشن ایسی ہے جو چاروں طرف ان کے پاس چین ایک طرف, رشیا, ایران, پاکستان, سینٹرل ایشین ریپبلکس, تو ان کی ایک پوزیشن ہے. تو آبویسلی جب تک وہ پوزیشن ڈیسٹیبلائز رہے گی تو لوگوں کا انٹرسٹ وہاں پر قائم اس لیے رہے گا کہ دیٹ از دیئر. اور انڈیا تو بالکل آپ سچ کہتے ہیں کہ انڈیا کوشش نہیں کرتا. لیکن دیکھیں, انسٹیڈ آف گوئنگ آن ٹو بگ پاز, آئی تھنک وی شوڈ کم بیک ہوم اینڈ ڈیسائڈ کہ واٹ از ٹو بی ڈن, واٹ از ناٹ. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہے تھے چیف منسٹر صاحب پنجاب کے, انہوں نے بتایا کہ جی بجور ایجنسی سے ایک آدمی آیا آپ کے یہاں پر. یہ غلط بات ہے, آیا ضرور ہوگا لیکن وہ رہا ضرور ہوگا کہیں پر, اس کو لاجسٹکس کہیں پر ضرور ملی ہوگی, اس کو سیف اسپیس ضرور ملا ہوگا. وہ سیف اسپیس کس نے دیا, وہ اس کو جیکٹ کس نے دیا, کیونکہ آخر راستے میں کتنی چیکنگ ہوتی ہے. تو آبویسلی
ہمیں یہ بات دیکھنا چاہیے, ہمیں ریالٹی دیکھنی چاہیے, ہمیں ایک امیجنیشن فینٹیسی ورلڈ میں نہیں رہنی چاہیے کہ یہاں پر دہشت گرد کا جڑ نہیں ہے پنجاب میں, اس کو آپ نے سیٹل کرنا ہوگا. دوسری بات, پھر میں اعجاز نے بات کی تھی, میں نارملی اعجاز سے بہت ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ جو چینج آف کمانڈ ہے, یہ اعجاز کو یہ ضرور ایز جیو سی تھے, ان کو پتہ ہونا چاہیے آرمی از این انسٹیٹیوشن ایسی ہے کہ وہ change of command really does not make a difference because the institution functions. فنکشنل انسٹیٹیوشن ہے, اور وہ چینج آف کمانڈ سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے فیو ڈیز تھنگ ایٹسٹرا, بٹ وہ ایز اے اسموتھ ٹرانزیشن ہو جاتی ہے اینڈ چینج آف کمانڈ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. آئی تھنک دیٹ مسٹ بی ویری کلیئر کہ وہ اس پہ اعجاز ایوان صاحب کا بھی لے لیں رسپانس اس پہ. جی آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ ہے؟ نہیں, میں آپ سے ایک میں ضرور ایک اور ایڈ کروں گا, میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ آپ جو آپ کی پرابلم ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اپیزمنٹ پالیسی ہے. appeasement towards everybody, appeasement towards Afghanistan, appeasement towards India, appeasement towards the دہشت گرد. یہ اپیزمنٹ پالیسی سے, یہ سیف زون سے, کمفرٹ زون سے آپ کو نکلنا پڑے گا. جب تک آپ اس کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے آپ کے ساتھ حادثہ ہوتا رہے گا. ٹھیک جناب, چینج آف کمانڈ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ اکرام سہیل صاحب جو بات کہہ رہے ہیں درست ہے, انسٹیٹیوشن فنکشنز, لیکن انسٹیٹیوشن میں جب کی اپوائنٹمنٹس, آل دا کی اپوائنٹمنٹس چینج ہوتی ہیں تو 6 سے 8 ویکس لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں 29 نومبر کو کمانڈ چینج ہوئی, ڈسمبر اینڈ جنوری کا پلاننگ میں گزر جانا, ایبزارب کرنے میں سچویشن کو گزر جانا, اور آئی ایس آئی کی مین پورے سسٹم کو سٹریم لائن کرنا, بیکاز جب ڈی جی آئی ایس آئی آتا ہے تو اس کے 6 الگ محکمے ہیں, وہ 6 کے 6 کی بریفنگ لے گا, ان 6 کے 6 کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے, تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن جب آپ اس کے ساتھ لنک کریں جو بات اکرام سہگل صاحب کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ از کمپلیسنٹ, اب اگر گورنمنٹ اس وقت یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھ جائے کہ بہت کام ہو گئے, اب ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم نے ٹف وار جو ایک سپیس وہ کھو چکے تھے جنرل راحیل شریف کے ہوتے ہوئے, اور آرمی ایک پریڈومیننٹ رول میں نظر آ رہی تھی اس فائٹ کے اگینسٹ, ہماری گورنمنٹ نے, نواز شریف گورنمنٹ نے کیا کیا کہ وہ سپیس ری گین کرنے کے لیے ٹوٹل فوکس ادھر چینج کر دیا. تو اب جب مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ ہم نے پہلے اپنی ٹف وار, اپنی سپیس گین کرنی, اپنے آپ کو لیڈ رول میں لانا ہے, تو اس وقت فائدہ اٹھایا ان فورسز نے جو آن دی اوفینسو تھی. ایک تو پھر مس کیلکولیشن بھی تو ہے نا, مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے. سول گورنمنٹ نے مس کیلکولیشن کی کہ اب خطرات ختم ہو گئے ہیں. جو میں نے پہلا آبزرویشن دی تھی کمپلیسنسی, اب جب وہ کمپلیسنسی ہوئی تو آپ نے کیا کیا, کورٹس کے ڈیسیجن پہ عمل درآمد روک دیا, جوڈیشری نے جو اپیل, اب کرنا کیا, جو اپیل ابھی اوکے, ابھی اگر ہم کوئک کہیں کہ جی کرنا کیا اٹھائیں, ملٹری کورٹس جو ودن کرنا ہے. پہلی بات لیٹس سے افغانستان کا اگر ہم نے کرنا ہے فرام ودن, ایک تو بارڈر سیل کریں افغانستان کا, ٹوٹل کنٹرول آن دا بارڈر. نہیں ٹریڈ بند کریں, ان سے ڈیمانڈ کریں کہ بندے پکڑ کے دیں ہمیں. ایگزیکٹلی, ٹریڈ بند کریں اور ان کو ڈکٹیٹ کریں, جو 67 کی یا 76 کی آپ نے لسٹ دی ہے کہ وی وانٹ دیز پیپل. بارڈر کو سیل کر دیں. افغان ریفیوجیز جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, ابھی میں پرسوں ایک گاؤں سے آ رہا ہوں, وہاں پہ 3 افغان فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں ڈیپ ان پنجاب. بھئی ادھر یہ کیا کریں کہ انہوں نے مکان خریدے ہوئے ہیں اور یہاں یہ رہتے ہیں. وہ لوگ کیسے رہتے ہیں پنجاب کے اندر افغان ریفیوجیز؟ تو آپ ان کو ہال اپ کریں اینڈ موو them to the camps. ٹل دا ٹائم 1 year, 1.5 year, 2 year, جو بھی گورنمنٹ پلان بناتی ہے کہ ہم نے ان کو ادھر سے بھیجنا ہے, اس کے اندر ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. جنرل اعجاز ایوان صاحب آپ کا, اکرام سہگل صاحب کا, اسی طرح رستم شاہ محمد صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیسائزو ایکشن کرنا پڑے گا. جو پرنسپل اس کی ڈائمینشن ہے وہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ گروپس, ان کو سپیس ملی ہے, سینکچوریز ملی ہے افغانستان کے اندر, جہاں ہندوستان کی ایجنسیز جو ہیں وہ اسے بیک کر رہی ہیں, فائنینس کر رہی ہیں, اسٹریٹجک ڈائریکشن دے رہی ہیں. افغانستان سے مطالبہ کرنا ہوگا, لیکن مطالبہ صرف زبانی نہیں ہوگا. اس مطالبے کے پیچھے آپ کو اسٹرینتھ لانی ہوگی, ٹریڈ بند کرنا ہوگا, بارڈر آپ نے بند کیا, آپ کو ڈیمانڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ دیں یا ہمارے ساتھ مل کے جوائنٹ سٹرائک کریں اور اس کا کلا کما کریں. یہ پوزیشن لیے بغیر اگر ہنکی ڈوری ہو جاتی ہے بات, تو پھر بات کہیں نہیں جا پائے گی. پھر بھول جائیں سی پیک کو اور اکنامک ٹریڈ اور انٹیگریشن وغیرہ کو. ناظرین آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی بہت انٹرسٹنگ امپورٹنٹ انٹرویو کے ساتھ. دیکھتے رہیے.